رحمان کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام رحمان کا رمضان لے کر رضیہ ملک حاضر ہے اور سلام عرض کرتی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ہمارا پروگرام پسند کیا، لائک کیا، شیئر کیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آج ہمارے ساتھ کو ہوسٹ ہیں علی حیدر، اور ہمارے مہمان گرامی سے آج تعارف کرائیں گے علی حیدر صاحب۔ جی، ہمارے ساتھ سب سے پہلے نعت خواں موجود ہیں سمینہ شکیل، اور ہمارے ساتھ جو عالم صاحب ہیں جو تواتر سے ہمارے اس پروگرام کے ساتھ جڑ چکے ہیں، علامہ جاوید فریدی صاحب۔ میں دل کی گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارا جو پروگرام ہے وہ اس کا مین موضوع جو ہے وہ اہل بیت تاریخ کے آئینے میں ہے، اور اس میں ہم اہل بیت کے بارے میں ایک ایپیسوڈ وائز پوری ایک سمجھ لیں چیپٹر وائز ایک بک لے کے آئے ہیں جی، تو اس میں تواتر کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں علامہ صاحب، جو آپ کو ہر قسط میں جو ہے وہ ڈفرینٹ موضوع کے اوپر اہل بیت کے جو سب ہیڈنگز ہیں اس کے اوپر جو ہے گفتگو کرتے ہیں۔ اور آج بھی ہم ایک نیا موضوع لے کے آئے ہیں اہل بیت تاریخ کے آئینے میں۔ اس کے اندر ہم آج ڈسکس کریں گے حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں، اور ان کی بچپن کے بارے میں اور جوانی کے بارے میں، اور یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق کب اور کیسا اور کیسے بڑھتا چلا گیا، یہ سب ہمیں بتائیں گے علامہ صاحب۔ اور اس سے پہلے پروگرام کا آغاز باقاعدہ سے کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے، جس کے لیے میں دعوت دوں گا جاوید فریدی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ۔ تو ناظرین، سب سے پہلے جو ہمارے اسپیشل گیسٹ آئے ہیں ان سے ہم نعت کی گزارش کرتے ہیں، تو آپ سمینہ شکیل ہمیں نعت سے ہمارے دلوں کو منور کیجیے۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کسی کا احسان
तुम ही से मांगे ये तुम ही दोगे, तुम ही से मांगे ये तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ये दो लगी है, कोई सलीका है आरज़ू का। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नात आपने पढ़ी माशाल्लाह। और बेशक जी ये बात अब तक बनी हुई है, क्योंकि महबूब की महफ़िल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वहीं जिनको सरकार बुलाते हैं। बेशक, तो अल्लाह बेशक। ने हमें और महबूब ने हमें ये मौका दिया है कि हमने ये महफ़िल सजाई है, बिल्कुल। ये प्रोग्राम शुरू किया है। अब मैं बाकायदा दावत दूंगा अल्लामा जावेद फरीदी साहब को कि वो प्रोग्राम को कंटिन्यू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुनते हैं, लाइक करते हैं और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हमेशा आप फूलों की तरह मुस्कुराते रहें। आज 7 रमज़ान मुबारक है और आज जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपके साथ हम शेयर करेंगे, वो अहले बैत में से बहुत ही अजीम हस्ती हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आपकी पैदाइश के हवाले से। तो नाज़रीन किराम, आज हम उस हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं जिनको दुनिया शेर खुदा, फातह खैबर और मुश्किल कुशा, बल्कि मुश्किल कुशा ही नहीं बल्कि मुश्किल हल करने वाले, जिनका नामी इसमें गिरामी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। नाज़रीन किराम, आपका बचपन बड़ा खूबसूरत गुजरा। आप जब पैदा हुए, दुनिया में तशरीफ़ लाए तो 13 रजबुल मुरज्जब थी और 600 ईस्वी थी, उस वक्त जो ईस्वी चल रही थी। तो आप मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। आपके वालिद गिरामी का नाम अबू तालिब है और आपकी वालिदा माइदा हज़रत फातिमा बिनते असद है। जी बिल्कुल। उनके यहाँ पैदा हुए तो अल्लाह ताला ने बचपन में ही ख़ास करम किया कि जब आप पैदा हुए तो कुफार का दौर था, कुफर का दौर था, हर तरफ कुफर छाया हुआ था। तो बचपन में ही जब आप पैदा हुए और बचपन में ही कैद पड़ गया, उस दौर में कैद पड़ गया। जब कैद पड़ा तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये अपने दिल में फैसला किया, क्योंकि अबू तालिब के कुछ हालात ठीक नहीं थे, माली कुछ मुश्किलात थी, कैद था, कैद साली थी। तो आपने इरादा किया कि मैं अपने चचा का बोझ हल्का करता हूँ। और इसी तरह हज़रत अब्बास ने भी फैसला किया कि मैं भी अपने भाइयों का बोझ हल्का करूँ। कुछ को उन्होंने लिया और जो अबू तालिब के जो बेटे थे, जिनका आप जिक्र सुन रहे हैं, जिनको शेर खुदा कहा जाता है, खुदा का शेर, उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास रख लिया, अपने पास बुलाया और अपने पास भी उनकी परवरिश फरमाई। नाम साहब, यहाँ पे आपने जिक्र किया हज़रत अब्बास ने भी कहा, तो हज़रत अब्बास यहाँ पे कौन है, वो हाईलाइट कीजिएगा। हज़रत अब्बास भी नबी पाक के चचा है।
अच्छा, यानी कि अबू तालिब और हजरत अब्बास ठीक है, ये दोनों भाई थे। ठीक है। तो रवायत में आता है कि एक बेटे को जो है ना वो हजरत अब्बास ने ले लिया, हजरत अली के भाई को, और तो जो हजरत अली थे वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ गए। तो इतनी खूबसूरत तरबियत हुई, इतना अच्छा माहौल मिला, ऐसे घर में परवरिश हो रही है कि जो पूरी कायनात के सरदार हैं, सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं कि अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को उन्हीं के लिए बनाया है। तो इतने बड़े सरदार और खातमुल अंबिया और सबसे आखिरी नबी, वो आखिरी नबी के जिनके लिए पहले वाले जो नबी थे वो दुआएं करते रहे। रवायत में आता है कि जो पहले अंबिया कराम थे वो दुआएं करते थे कि या अल्लाह हमें नबी ना बना, हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। तो ये हजरत ईसा सलाम को भी सादत मिलेगी कि जो कि उनको दोबारा उठाया जाएगा, तो उनको उनकी ये दुआ कबूल हुई है कि वो उम्मत मुहम्मदिया में से उठाए जाएंगे। तो ये हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में ये भी आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। बेशक, बेशक। इसलिए बाबुल इल्म भी कहा जाता है। जी। आपने बचपन में ही जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, हर तरफ आपके साथ रहे, जहाँ भी मुश्किल वक्त आया, जहाँ भी हालात इस तरह के हुए, और आप हज़रत अली ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने वाले जो बेहतरीन बच्चों में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही उतरती है, नाज़रीन, जब पहली वही उतरती है तो इस्लाम का आगाज़ किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग के लिए दावत दी, तो सबसे पहले जो बच्चों में ईमान लेके आए वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। औरतों में हज़रत खदीजा सबसे पहले ईमान लेके आई, और बचपन में ही, अभी छोटी उम्र थी, नाबालिग थे, लेकिन आपने इस्लाम कबूल कर लिया। और मर्दों में हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में रहे, परवरिश पाई, और फिर क्यों ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजरी ज़िंदगी, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ, और फिर साथ जरे जो तमाम नबियों के सरदार हों और उसी घर में, उसी घराने में परवरिश पाए। तो ये बड़ा एक इनाम वाला मामला है कि बड़ा अल्लाह ताला ने नवाजा उनको है। ये वो हस्ती हैं कि जिन्होंने जवानी के अंदर बड़ी जंगें लड़ी, जो आप आगे सुनेंगे कि आपने अजीब जंगें लड़ी। और मैं आपको इसमें ये भी एक थोड़ा सा इजाफा कर दूं कि हम जिक्र कर रहे हैं अहले बैत का। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हस्ती हैं कि जिन्होंने अपनी औलादों को भी तरबियत दी, खुद भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, और सारी जिंदगी आपने सादगी के साथ गुजारी है। आप जो है वो बागात में काम करते थे, मेहनत मजदूरी करते थे, और आपका तरीका ये था कि मेहनत मजदूरी करते, जितनी रकम इकट्ठी होती वो इकट्ठी करके राह खुदा में सदका दे देते थे। ये वो हस्ती है। अगर हम उनकी जिंदगी को आज हम अपने दौर के साथ, अपने साथ कंपैरिजन करते हैं, तो हम देखें, खुद फैसला करें कि उनकी जिंदगियां कहाँ और हमारी जिंदगियां कहाँ। वो तो सारे के सारे जितना भी कमाते राह खुदा में सदका दे देते थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल में तरबियत हो रही थी, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जितनी भी दौलत आती, बस जो खा लिया, बाकी राह खुदा में दे दिया जी। तो साफ ज़ाहिर है फिर तरबियत उस अंदाज से होती है। तो नाज़रीन,
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادیں نیک بن جائیں، سخی بن جائیں، سخاوت کرنے والے بن جائیں، سادگی آ جائے ہیں آپ کے گھروں میں، آپ کی اولادوں میں، آپ کے چاہنے والوں میں، تو پھر ناظرین آپ کو اہل بیت کی تاریخ کو پڑھنا پڑے گا، ان کی ہسٹری کو پڑھنا پڑے گا، اور ان کی جو انہوں نے کارنامے سر انجام دیے دین کے لیے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ آج ہم پریشان ہیں تو صرف اسی وجہ سے پریشان ہیں کہ آج ہم نے اپنے بڑوں کی تاریخ کو بڑھا دیا ہے۔ تو ابھی بھی وقت ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کامیاب ہوں، آپ کی اولادیں کامیاب ہوں، آپ کے گھروں میں سکون آئے، آپ کا جو ذہنی ٹینشن ہے وہ ختم ہو جائے، آپ بالکل ذہنی طور پر پریشان نہ ہوں، تو پھر ناظرین آپ کو ایک کام لازمی کرنا پڑے گا کہ اہل بیت کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا، اور دیگر بزرگان دین کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، دین کے لیے استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ ناظرین اور بات میں ساتھ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کہ رمضان مبارک ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، تو رمضان کے مہینے میں آج ہم دیکھیں کہ کتنے بہانے بناتے ہیں۔ تھوڑی سی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج میں نے روزہ نہیں رکھنا، اور پھر جب روزہ رکھتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں اف کہ بس ہم نے روزہ رکھ لیا ہے، اب ہم نے کوئی کام نہیں کرنا۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ روزہ رکھ کے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، عبادت بھی نہیں پوری کرتے، نمازیں بھی پوری نہیں پڑھی جا رہی ہوتی، کیا ہے کہ جی ہمیں روزہ ہے، اور کام پہ بھی نہیں جا رہے ہوتے، پورا پورا مہینہ کام سے چھٹی کرتے ہیں۔ تو ناظرین جیسا کہ آپ نے ابھی سنا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ مزدوری کرتے روزے کی حالت میں، کتنی مقدس ہستی ہے، اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اہل بیت جیسی ہستیاں نصیب ہوئی ہیں، کتنی خوش قسمت امت ہیں ہم۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت کے نقش قدم پر چلیں اور ان کی ہسٹری کو پڑھیں، ان کو سنیں۔ جو آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس سے بھی آپ کو کافی نالج مل رہا ہے، بس یہ کہ آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ آپ نے اس کو سننا لازمی ہے، شروع سے لے کر آخر تک آپ نے یہ سارا سننا ہے۔ اگر آپ جڑے رہیں گے شروع سے لے کر آخر تک تو یقین جانیں کہ آپ کے پاس بھی ایک کافی سارا نالج اکٹھا ہو جائے گا، آپ کے بھی ذہن میں کئی چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو آپ کو نہیں پتا ہوگا، انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، مسکراتے رہیں، اللہ پاک ہم سب کا حامل ناصر ہو، آمین بجاہ نبی آمین۔ بہت شکریہ قائد صاحب، ہم ایک لائیو کال لے لیتے ہیں۔ جی اس سے پہلے علامہ صاحب آپ نے بڑی اچھا نالج دیا۔ صرف دو باتیں ہیں جو ایکچولی میں ہمارا پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو بہت ساری دین میں ملتی ہیں، کچھ مذہب بھی ہیں، کچھ جو ہے سوال ایسے گھومتے گھماتے آتے ہیں، ہمیں کمنٹس میں مل جاتے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے اس ویڈیو میں بھی شاید سمجھ میں آئے۔ تو دو سوال ہیں، اس کو آپ جتنا مختصراً جواب دے سکتے ہوئے دیجیے گا۔ ایک تو یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت علی جو ہیں ان کا جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنا جو بچوں میں شمار کیا جاتا ہے، کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کیا بچہ مرد نہیں ہوتا، تو ہم کہتے ہیں بلوغت والی بات ہوتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام انہوں نے قبول کیا تھا تو اس وقت بھی کیا حضرت علی بچے ہی تھے؟ تو پھر تو سمجھ میں آتی ہے بچے ہی تھے، ٹھیک ہے، بٹ وہ جو ٹائم سپین ہے نا، جب حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا اس وقت وہ بالغ ہو چکے تھے حضرت علی، تو ٹیکنیکلی تب بھی وہ مرد ہی شامل کیے جائیں گے۔ تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی سے وہ جو ویلیو ہے نا وہ چھینی جا رہی ہے، امپورٹنس چھینی جا رہی ہے فرسٹ پوزیشن والی، کہ پہلے جو ہے نا حضرت علی نے اسلام قبول کیا۔ ایک یہ سوال تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ حضرت علی کو رضی اللہ عنہ بولتے ہیں اور کچھ لوگ علیہ السلام بولتے ہیں۔ اب دونوں کا اگر اردو میننگ اگر میں صحیح کر رہا ہوں تو مجھے بتائیے گا کہ رضی اللہ عنہ کا مطلب ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، اور علیہ السلام کا مطلب ہے کہ ان پر سلام ہو۔
یا ان پہ ہم سلامتی کرتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں۔ تو علی جو ہستی ہیں جنہیں ہم حضرت علی مشکل کشا مانتے ہیں، تو حضرت علی کو یہ امپورٹنس دینا کہ یار میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، تو فار می میں نہیں یہ سمجھتا کہ ان کو دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، تو میں کیوں کہوں بار بار رضی تعالیٰ عنہ، تو میں کیوں نہیں علیہ السلام کہتا کہ میں ان پہ اسلام بھیجوں؟ تو یہ 2 سوالوں کا مختصراً جواب۔ دیکھیں جی، پہلی بات ہے کہ جو آپ نے کہا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علیہ السلام، اصل کچھ نالج کی بھی کمی ہوتی ہے عرف عام میں، تو کچھ ٹائٹل، کچھ لقب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خاص چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، تو پھر جب وہ کوئی خاص ٹائٹل کسی خاص شخصیت کے ساتھ چل رہا ہے، اگر آپ اس کو اسی ٹائٹل کو کسی اور کے ساتھ لگا دیتے ہیں نا، تو پھر ایک عام بندے کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جس طرح علیہ السلام، یہ جو ٹائٹل ہے یہ انبیاء کرام جو گزرے ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ان کے ساتھ یہ لگا کرتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ تو عرف عام میں لوگوں کے ذہن میں یہی چیزیں ہیں، تو اگر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اگر یہ ٹائٹل لگاتے ہیں، تو وہ جو عرف عام میں جو ایک مشہور ہے، تو وہ لوگ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نعوذ باللہ حضرت علی کو جو ہے نا وہ ایک نبی کا درجہ دیا جا رہا ہے، تو اس لیے کچھ علماء نے منع فرمایا ہے کہ بہتر ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے، علیہ السلام سے گریز کیا جائے، تاکہ عام لوگوں کی وجہ سے، یعنی کہ عام لوگوں کے اعتراض کی وجہ سے بچا جا سکے۔ یعنی کہ بھی علمی جو نقطہ علمی سوال ہے نا، میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے بہت اچھی باتیں بتائی اور ہمارے ناظرین کو بھی بہت زیادہ یہ پسند آ رہا ہے ہمارا پروگرام۔ تو کہنے کا مطلب چھوٹا سا اور بھی ہوتا ہے۔ لائیو کال لینے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا میسیج دینا چاہوں گی۔ ہم جب ہمارے چھوٹے بیبیز ہوتے ہیں تو ہم پہلے سے امید لگا لیتے ہیں کہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا، بڑا ہو کے فلانا بنے گا، یہ بڑا ہو کے انجینئر بنے گا۔ تو جو مرضی اپنے بچے کو بنائیں، لیکن اس کے اوپر اپنی مرضی مسلط نہ کریں۔ ان کو حضرت علی کے بارے میں بتائیں، نبی پاک کے بارے میں بتائیں، اور کوشش کریں کہ آپ کا بچہ جو ہے نا اپنے لیے جو رول ماڈل سلیکٹ کرے وہ پنجتن پاک کے گھرانے سے جڑا ہوا ہو۔ آئیے ایک لائیو کال لیتے ہیں۔ جی جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہا ہے؟ جی میں ہما ڈار بول رہی ہوں۔ جی جی ہلو، ہاں جی 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 ہما ڈار صاحبہ، آپ کا کیا سوال ہے؟ آپ نے پروگرام دیکھا رحمان کا رمضان؟ ہاں جی، میں نے پروگرام دیکھا، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام تھا۔ جی جی تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، بڑا اچھا جا رہا ہے۔ خیر مبارک۔ تو بس سوال تو یہی تھا، یہ پوچھنا تھا کہ آج یہ رمضان جا رہا ہے تو اس کے لیے کوئی اچھا سا پڑھنے کے لیے کچھ بتا دیں کہ جو زندگی کی مشکلات ہیں یا جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان کا ذرا کچھ کوئی اچھا سا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی ٹھیک ہے، ہم قاری صاحب سے پوچھتے ہیں اس کے لیے کہ کیا آپ پڑھ سکتی ہیں۔ آپ کا سوال جو ہے نا وہ پروگرام میں شامل کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی قاری صاحب، اللہ حافظ۔ جی آپ نے سنا ان کا، ہما ڈار صاحبہ پوچھ رہی ہیں کہ کوئی وظیفہ بتا دیں رمضان میں پڑھنے کے لیے۔ جی رمضان مبارک پورا مہینہ ببرکت ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ جی جی۔ اور رمضان المبارک کی ہر گھڑی میں، جس بھی گھڑی میں آپ اللہ سے دعا کریں گے اللہ قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرا ایک ذاتی رائے، ایک ذاتی مشورہ یہی ہے کہ جتنا آپ سے ہو سکے قرآن پاک پڑھیں، درود شریف پڑھیں، بالخصوص تہجد کی نماز پڑھیں، اور تہجد کی نماز میں آپ دعا مانگیں، اور اس وقت
بہترین سماعی کا وقت ہے. بے شک. تو بہترین آپ کو وظیفہ میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ تہجد کی نماز پڑھیں اور تہجد کی نماز کے بعد رو رو کر گڑگڑا کر اللہ سے دعا مانگیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعا کو پورا فرمائے گا. جی بے شک. بے شک. جی سمینہ شکیل سے. جی ناظرین، اب پروگرام کے اختتام پہ ہم سمینہ شکیل سے دوبارہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ کلام یا نعت پڑھ کے ہمارے دلوں کو منور کریں. اور سب سے پہلے سمینہ آپ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ہمارے پروگرام پہ آنا کیسا لگا، اور آپ نے اتنی باتیں سنی، کیا اس سے آپ کو کوئی استفادہ حاصل ہوا ہے؟ تو یہ بھی ہمیں بتائیں. جی. بہت سی باتیں ہیں، کافی انفارمیٹیو لگا یہ پروگرام، اور اب میں بلکہ اس کے آپ کی جو باقی ایپیسوڈس ہیں وہ بھی لازمی دیکھوں. کلام کون سا پڑھنے والی ہیں آپ؟ ہم پڑھ لیں. جی بسم اللہ. خدا بنو دیکھ دیے آرام نل میری جان، خدا بنو دیکھ دیے آرام نل میری جان، کہ اوستوں میری ہے امید، او میری ہے چٹان، کہ اوستوں میری ہے امید، او میری ہے چٹان، او میری جان داکیلا ہے، او میری جان داکیلا ہے، نجات پانا گا، نجات پانا گا، سو میں تے اپنی جگہ تو نہ کبھی ٹلوں گا، سو میں تے اپنی جگہ تو نہ کبھی ٹلوں گا، خدا بنو ڈیگ دیرے آرام نل میری جان، آسو دیو تیرا کھوسا، آسو دیو تیرا کھوسا، اے امتو صدا، اے امتو صدا، جھکاؤ دے اگے سر کے او ہے خدا، جھکاؤ دے اگے دل کے او ہے خدا، خدا بنو ڈیگ دیرے آرام نل میری جان، رحمان کا